इत्र की, ऊद की, अंबर की, समन की खुशबू सबसे बेहतर है मगर उसके बदन की खुशबू। ये शेर मलिकज़ादा साहब का है कि अब तो रह रह के जली लाशों की बू आती है, पहले ऐसी तो न थी मेरे चमन की खुशबू। इन अशार से मैं गुजारिश कर रहा हूँ सबसे पहले अतहर नबी एडवोकेट साहब से कि वो आएँ और अपने ख़यालात का इजहार करें। आज के उन्वान एक शाम मलिकज़ादा मंजूर अहमद के नाम। जनाब अतहर नबी साहब। आली मर्तबत जनाब फजल इमाम साहब, भाई अंबर बराइची साहब, मोहतरम इब्राहिम अलवी साहब, डॉक्टर असमत मलियाबादी, मोहतरम लईक साहब, और आज की इस महफिल के रूह रवां जनाब संजय मिश्रा शौक, सभी मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात, किसी बड़े इंसान के साथ, चाहे वो पॉलिटिकल फील्ड का हो या उसका ताल्लुक़ अदब से हो या कोई बड़ा फ़नकार हो, उसके सिलसिले में जब तकरीब होती है तो मैंने देखा है, और जो सही भी है, सच बात भी है, कि लोग ये बताते हैं कि वो उसके कितने करीब थे, और शायद इसकी वजह यह है कि उस बड़े फ़नकार के साथ या उस बड़े अदीब के साथ अपना नाम जोड़कर या अपनी बात कहकर हम खुद उस बड़े फ़नकार के, वो शायर के बराबर खड़े होना चाहते हैं। डॉक्टर मलिकज़ादा साहब मेरे उस्ताद थे लखनऊ यूनिवर्सिटी में, लेकिन उससे काफ़ी पहले वो मेरे दोस्त बन गए थे। अब कहें साहब दोस्त उस्ताद, दोस्त यूँ बने कि वो जो उनसे मिलता था उसमें उम्र की कोई क़ैद नहीं होती, वो उसको अपना दोस्त बना लेते थे। 1968 में आप गौर कीजिए, उस ज़माने में गालिब सेंटेनरी का आगाज़ हुआ था। मैं किसी शायर और अदीबों से मेरा कोई तारुफ़ नहीं था, तो एक बहुत ही मोतबर शायरा थी हमारे लखनऊ की, उनके ज़रिए मलिकज़ादा साहब से मेरी मुलाकात हुई। फिर वो मैडम और मलिकज़ादा साहब और मैं दोनों मुंबई गए, और उन्होंने मेरी मुलाकात कैफ़ी साहब से कराई और मजरू भाई से कराई। इसी तरह सिलसिला सरदार जाफरी से रहा, और वो एक बड़ा फंक्शन रविंद्रालय में हुआ था जिसमें गोपाल स्वरूप पाठक जी आए थे, जो उस वक्त वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे। आई के गुजराल उस वक्त इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हुआ करते थे, वो आए थे। तो ये बड़े अदबा से, बड़े शायरों से, बड़े अदीबों से, बड़े फ़नकारों से मुलाकात का सिलसिला जो शुरू हुआ था वो डॉक्टर मलिकज़ादा मंजूर अहमद और उन मोतबर शायरा के ज़रिए ही हुआ था। उनका नाम था मोहतरमा याद दहलवी। अब मैं आज ये सोच रहा था कि एक इंसान में एक दो खुसूसियात होती हैं, लेकिन मलिकज़ादा साहब की शख्सियत कुछ इस तरह थी कि वो एक शायर भी थे, अदीब भी थे, तनक़ीद निगार भी थे, मुहक्किब भी थे, ख़तीब भी थे, और सबसे ऊपर उस्ताद भी थे, और आप सब के महबूब नाज़िम मुशायरा भी थे। इतनी खुसूसियात किसी एक इंसान में यकजा होना तो मेरे कहने की वजह से थोड़े, पूरा हिंदुस्तान और पूरा बर्र सग़ीर और पूरी उर्दू दुनिया जो है वो मलिकज़ादा साहब को बड़ा अदीब, बड़ा शायर
اور بڑا ناظم مشاعرہ مانتے ہیں۔ پاکستان کے ڈان نے بھی ایک بار لکھا تھا کہ ملک زادہ صاحب کی شخصیت اور ملک زادہ صاحب کی جیسی نظامت کرنے والا پورے پاکستان میں نہیں ہے۔ تو یہ بہت بڑا کمپلیمنٹ ہے نہ صرف ملک زادہ صاحب کے لیے بلکہ ہم تمام محبان اردو کے لیے اور اس ہندوستان کے لیے کہ ایک دوسرے ملک میں اس طرح ہمارے کسی ادیب یا کسی شاعر کے بارے میں گفتگو کی جا رہی ہے۔ ناظم مشاعرے کی بات اگر آپ کریں تو ایک ریکارڈ ہے۔ DCM کا مشاعرہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہندوستان کے ایک مشہور مشاعروں میں شمار اس کا ہوتا تھا۔ اس کے بعد امبالہ کا مشاعرہ مشہور ہوا اور اسی کے ساتھ دہلی کا لال قلعے کا مشاعرہ۔ جس شخص نے 64 سال 1952 سے 2016 تک DCM کے مشاعرے کی نظامت کی ہو تو آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ جس میں کوئی بر صغیر کا کوئی بڑے سے بڑا شاعر ایسا نہیں ہے جو ان 64 سال میں ان مشاعروں میں شریک نہ ہوا ہو، اور جس کی نظامت ملک زادہ صاحب نے کی۔ اور ناظم مشاعرہ کی حیثیت سے انہوں نے صرف شعراء کو انٹروڈیوس نہیں کرایا بلکہ اپنی سنجیدہ گفتگو سے اس مشاعرے کے وقار میں جو اضافہ کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر ملک زادہ منظور احمد صاحب کے بعد بہت سے ناظم مشاعرہ ہمارے ہندوستان میں آئے ہیں، آج بھی موجود ہیں، لیکن ان سے دور دور تک ان کے بارے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس نے ملک زادہ صاحب کا کوئی سایہ بھی اس نے اختیار کیا ہو، ہیں ضرور۔ اب بات آتی ہے کہ اتنی خصوصیات میں نے عرض کی اور آپ سب جانتے ہیں، لیکن جو سب سے بڑا کام جو کر کے گئے ہیں، بڑا کام جو کر کے جاتا ہے، چاہے وہ ملک زادہ صاحب ہوں یا کوئی صاحب ہوں، اسی کو لوگ یاد کرتے ہیں۔ اس کی بنائی ہوئی بلڈنگز کو کوئی یاد نہیں کرتا، اس کے بنائے ہوئے کارخانوں کو، فیکٹریز کو کوئی یاد نہیں رکھتا، اس کو یاد رکھتے ہیں۔ آج بھی حضرت نظام الدین صاحب کا نام لیا جاتا ہے لیکن بادشاہوں کا نام نہیں لیا جاتا۔ نظام الدین اولیاء کا لیجیے، چشتی کا لیجیے، یہ تو بزرگان دین کی بات میں کر رہا ہوں اس حوالے سے، لیکن ملک زادہ صاحب نے زبان کے حوالے سے جو کام کیا وہ تھی ان کی اردو کی تحریک رابطہ کمیٹی کے ذریعے، جو انہوں نے ایک ماحول بنایا اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اردو دوستوں کے ساتھ۔ وہ بہت بڑا کام تھا جس نے اردو کو دوسری سرکاری زبان بنانے، جو ایک مسئلہ ایک بہت عرصے سے، ہمارے طویل عرصے سے ہمارے ملک کے درمیان، ہماری حکومتوں کے درمیان موجود تھا، اس کو انہوں نے اس تحریک کے ذریعے اردو کو دوسری سرکاری زبان کا درجہ دلانے میں ایک اہم رول ادا کیا۔ پولیٹیکل لوگوں کے ساتھ ساتھ، چاہے وہ گجرال صاحب ہوں یا فخر الدین علی احمد ہوں یا اندرا جی تھیں، اور یہاں اتر پردیش کی بات اگر ہم کریں تو چاہے نارائن دت تیواری ہوں، چاہے ویر بہادر ہوں، اور سریپت جی کی بھی بات جوڑی جا سکتی ہے، اور یہ لوگ تو ان کے مداح تھے، لیکن بالی ووڈ میں بھی ان کے بہت مداح سے، خاص طور سے دلیپ کمار تو جو ان کی تعریفیں اس جلسوں میں ان کی موجودگی میں کیا کرتے تھے کہ ایسا ناظم مشاعرہ انہوں نے نہ دیکھا ہے نہ سنا ہے، ایسی باتیں وہ کیا کرتے تھے۔ کئی نسلوں کی تربیت کی، یعنی ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے صرف مجھے پڑھایا، آپ لوگوں کو میں سے کچھ حضرات کو پڑھایا ہوگا، انہوں نے 3-4 نسلوں کی میں سمجھتا ہوں کہ تربیت کی ہے، اور انہوں نے بتایا ہے کہ شاعری کیا ہوتی ہے، ادب کیا ہوتا ہے۔ یعنی شاعری کے ذریعے تو انہوں نے اپنا ایک مقام بنایا، لیکن مولانا آزاد پر جو ان کی کتاب ہے وہ آج ان کتابوں میں شمار اس کا کیا جاتا ہے جو مولانا آزاد پر لکھی گئی تھی، ان میں ایک اہم کتاب کا درجہ ڈاکٹر ملک زادہ منظور احمد صاحب کی کتاب کو دیا جاتا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ ہم ایک
ان کو کئی طرح سے ان کو ایک بڑا فنکار اور بڑا ادیب اور بڑا شاعر مانتے ہیں، لیکن ہم اگر بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ان کو ان میں فکشن کی بہت صلاحیت تھی، لیکن وہ شاید انہیں وقت نہیں ملا، وہ دوسرے کاموں بھی مصروف تھے، اگر انہیں وقت ملتا تو ایک بہت بڑے افسانہ نگار بھی ہو سکتے تھے۔ وہ اس کتاب کو دیکھنے کے بعد یہ بات لوگوں کے درمیان گفتگو میں آتی ہے۔ ایک بات اور آخری بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ جس سے ملتے تھے بہت محبت سے ملتے تھے، بہت پیار سے ملتے تھے، کسی چھوٹے کو بھی بلاتے تھے تو اس طرح نہیں بلاتے تھے کہ جیسے اس کو یہ احساس ہو کہ یہ ڈاکٹر ملی زادہ ہیں یا پروفیسر ہیں اور یا اتنے بڑے ادیب ہیں یا اتنے بڑے شاعر ہیں یا اتنا بڑے، جی نہیں، وہ جس سے بھی ملتے، چھوٹے سے چھوٹا جس نے شاعری ابھی شروع کی ہے، طفل مکتب ہے وہ، لیکن اس کو بھی وہ احساس نہیں دلاتے تھے، وہ احساس دلاتے تھے کہ تم بڑے فنکار ہو، اور آج نہیں ہو تو کل اس بڑے فنکار کو بن سکتے ہو۔ لیکن انہوں نے اس مزاج کے ساتھ ساتھ ملی زادہ صاحب کی ایک خصوصیت یہ بھی تھی، باوجود اس کے وہ فخر الدین کے بھی چیئرمین ہوئے اور اردو اکیڈمی کے بھی صدر ہوئے اور دوسرے ان کو عہدوں سے نوازا گیا، لیکن انہوں نے کبھی سمجھوتے نہیں کیے۔ یہ جو انہیں عہدے ملے ان کی لیاقت اور ان کی قابلیت کی بنیاد پہ ملے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے عہدے اس لیے ملتے ہیں کہ اس میں کئی نزاکتیں ہوتی ہیں، اس میں آدمی تھوڑا سا جھکنا پڑتا ہے، لیکن ملی زادہ صاحب نے کبھی جھک کر کے کوئی کام نہیں کیا، کوئی سمجھوتا نہیں کیا۔ یہ ایک انسان میں بہت بڑی بات ہوتی ہے، اور ان کا وہ شعر بھی اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ رسم تعظیم نہ رسوا ہو جائے، رسم تعظیم نہ رسوا ہو جائے، اتنا مت جھکیے کہ سجدہ ہو جائے۔